الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی اہل بیتہ واصحابہ الراشدین الکاملین الی یوم الدین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرمت الجنة على الأنبياء حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت الجنة على الأمم حتى تدخل أمتي حتى تدخلها أمتي ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب ذوق شوق اور پیار کے ساتھ اپنے آقا کائنات مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب
الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، آواز آنی چاہیے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، اور میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے، اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، اور میں شارگ تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو بھی ہیں نیڑے، میں شارگ تو بھی اقرب ہاں، تو جانا تو بھی ہیں نیڑے، جو دل دے سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، جو دل دے سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ نے سارے تیرے نے، اور امیرہ نال ہر کوئی محبت کردائے ناصر، امیرہ نال ہر کوئی محبت کردائے ناصر،
अमीराना हर कोई मुहब्बत करदा ए ना से गरीबा नाल महबूबा गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक क़ुर्ब जवार दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रहमत कौनैन फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में अदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है परवरदिगार आलम की पाक बारगाह में मुझे कुरान करीम के ज़िमन में हदीस पाक के ज़िमन में हक़ सच बयान करने सब अहबाब को सही मानों में सुनकर उस पर अमल पैरा हो के आगे फैलाने की अल्लाह तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। जितनी देर रहें अल्लाह अपनी मोहब्बत में रखे, महबूब की ग़ुलामी में रखे। जब हमारा वक्त नज़ा आए हुज़ूर का कलमा अल्लाह में नसीब फ़रमाए और हुज़ूर की ज़िंदगी में जो प्यार करने वाले लोग थे अल्लाह करे उनके प्यार की कुछ झलक भी हमें ज़िंदगी में अल्लाह अता फ़रमा दे। बहरहाल गिरामिल क़द्र समईन व हाज़रीन व नाज़रीन, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत बावकार ख़ूबसूरत महीना अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और अपने बड़ी तेज़ी के साथ आखिरी लम्हात की तरफ रवां दवां है। हुज़ूर का सदका अल्लाह हमें गैरत ईमानी, सच्ची ज़ुबान वाली, सुच्ची ज़ुबान वाली अल्लाह हमें ज़िंदगी नसीब फ़रमाए, जिस ज़िंदगी में हम अपने नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, तौसीफ़, नात रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम सुनते भी चले जाएं और सुनाते भी चले जाएं। आमीन बिजाए नबील अमीन। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आप अहबाब के सामने ये बात रखी थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई शख्स भी दिल से चाहे ज़ाती तौर पर, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से, ख़ुद ज़ाती तौर पर नहीं, अल्लाह की अता से वो अपने ग़ुलामों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और जब ग़ुलामों पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से करम भी फरमाते हैं और मुश्किल से निजात भी दिला देते हैं। ये अकीदा हर मोमिन मुसलमान का था, हर मोमिन मुसलमान का है और हर मोमिन मुसलमान का होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को समझने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ईमान की झलक की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को समझने के लिए उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ललकार की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को समझने के लिए उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हया की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को समझने के लिए हैदर करार की जुर्रतमंदाना
سجدوں کی ضرورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے حضرت حسنین کریمین شہزادہ کونین امام حسن امام حسین علیہم السلام کی جرأت و بہادری اور تقوی خاص کی ضرورت ہے، تب بندے کو سمجھ آئے گی کہ اس کا ایمان کس مقام پر اسے لے کے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اگر کائنات عالم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضور کی ذات ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ تھی، ہے اور رہے گی۔ بلکہ میں روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس حوالے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پرکھنا چاہے، چیک کرنا چاہے کہ حضور کی شان کتنی بلند ہے، تو انہوں نے ایک پیمانہ دیا ہے، ترازو دیا ہے۔ ترازو کیا؟ فرماتے ہیں ایک ترازو لیا جائے، ایک میزان لیا جائے، ترازو لیا جائے، اس ترازو میں 7 زمینیں رکھی جائیں، اس ترازو میں 7 زمینیں رکھی جائیں، پھر اسی پلڑے پر 7 آسمان رکھے جائیں، پھر اسی پلڑے پر آسمانوں کے ساتھ ساتھ زمینی مخلوقات، آسمانی مخلوقات، عرش، لوح، قلم، کرسی رکھی جائے، اور دوسرے پلڑے میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات رکھی جائے۔ فرمایا ایک پلڑے میں آسمان ہے، ایک پلڑے میں زمینیں ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، اور دوسرے پلڑے میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے پلڑے والے ہلکے پڑ جائیں گے جب نام محمد، حضور کی ذات محمد کو رکھا جائے گا۔ یعنی حضور کی ذات اتنی بلند ذات ہے، زمین و آسمان میں نہ حضور جیسا کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اسی طرح حسان بن ثابت نے تو بات ختم کر دیا، آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میرے آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا خوبصورت تو کسی ماں نے آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف اور ستھرا پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، ویسے ہی آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارا وہ نبی ہے جس کی ذات میں نہ کوئی عیب ہے، نہ اس کی کوئی صفات میں عیب ہے، نہ عیب تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور قرآن کی جو تلاوت میں نے کی، فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا معنی یہ ہے کہ ان کا معنی یا خدا جانتا ہے یا اس کا پیارا مصطفیٰ جانتا ہے۔ لیکن تفسیر بیضاوی والوں نے لکھی ہے اس کی ایک تشریح، آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ بظاہر 3 حروف ہیں، بظاہر 3 حروف ہیں۔ فرمایا ایک ہے الف، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے میم۔ فرمایا الف سے مراد اگر معنی سمجھنا چاہتے ہو تو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لانے والا جبرائیل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے جن پہ قرآن کریم نازل ہوا۔ یعنی معنی یہ ہوا الف سے مراد بھیجنے والا اللہ قرآن کو، لام سے مراد لانے والا جبرائیل،
اور جس پر نازل ہوا میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو حروف مقطعات تو حضور فرماتے ہیں یہ بظاہر الف لام میم تین حروف ہیں، لیکن اگر انہیں لکھا جائے، آپ اردو میں لکھو الف لام فا، یہ تین حروف ملتے ہیں، تین حروف۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پیار کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کر کے ثواب کی نیت کرتا ہے الف، تو فرمایا اسے ہر حرف پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جب وہ کہے گا الف تو اسے بظاہر تین الفاظ کی بدولت اللہ 10 نیکیاں نہیں، الف کی 10، لام کی 10، میم کی الف لام فا کی 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر آگے لام ہے، پھر 10، پھر آگے الف ہے، پھر 10، پھر آگے میم ہے، پھر اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا الف لام میم اتنا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو آگے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے، فرمایا یہ کتاب لا ریبہ، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب ریب شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ تورات دیکھیں، زبور دیکھیں، انجیل دیکھیں، آسمانی صحیفے دیکھیں، کتابچے آپ پڑھیں، پڑھائیں کسی سے، ان میں اللہ نے یہ جملے نہیں بولے کہ جناب والا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو شروع میں ہی رب نے کہہ دیا، فرمایا لانے والا ہے جبریل، بھیجنے والا ہے رب العالمین، آ رہا ہے رحمت للعالمین پہ۔ رب جو بے عیب تھا، رب جو بے عیب ہے، رب جو بے عیب رہے گا، جبرائیل جو بے عیب تھا، جبرائیل جو بے عیب تھا، جبرائیل جو بے عیب ہے، جبرائیل جو بے عیب رہے گا، اور جس پر نازل ہوا محمد کریم بے عیب تھے، بے عیب ہیں اور بے عیب رہیں گے۔ اور شاعر نے بات ختم کر دی، فرمایا قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں، اور محمد وہ ہیں جن میں عیب نہیں۔ قرآن وہ ہے جس میں ریب نہیں، اور محمد عربی وہ ہیں جن میں عیب نہیں۔ تو اس لیے گرامی القدر فرمایا یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے اللہ کریم نے کفار کو، یہود و نصارہ کو چیلنج کیا جب انہوں نے کہا یہ کلام برحق نہیں ہے، یہ کلام حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کو جھٹلایا گیا، اس طرح خود صاحب قرآن کو بھی جھٹلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی کبھی ساحر کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی معاذ اللہ پاگل و مجنوں کہا گیا، لیکن ہر چیز کا جواب مصطفیٰ نے نہیں دیا۔ اعتراض کرتے تھے کافر، کرتے تھے محمد کائنات پر، جواب دیتا تھا رب العالمین اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے۔ یعنی حضور کی عزت کا دفاع، حضور کی عزت پہ انگلی اٹھانے والوں کا کلا کما خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ جب اعتراض حضور کی ذات پہ بڑھتے گئے، اعتراض ہوتے گئے، تو رب نے کیا فرمایا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے میرے محبوب پہ اعتراض کرنے والوں، بے ایمانوں، اس یاد رکھو، اگر ان کنتم فی ریب، تمہیں شک ہے اس چیز میں، مما جو ہم نے نزلنا نازل کیا علی عبدنا اوپر اپنے بندہ خاص پر، فاتو تو بس لے آؤ، بصورت من مثلہ، اس کی مثل کوئی ایک چیز بھی، من مثلہ کوئی ایک چیز بھی اس کی مثل لے آؤ۔ اور فرمایا وَدْعُوا، اور بلاؤ تم، شہداءکم
اپنے بڑے بڑے بے ایمانوں کو، گواہوں کو بلا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں اللہ کے سوا تم بہت بڑا سمجھتے ہو، إِن كُنتُم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تم سچے ہو، قرآن کی مثل کوئی ایک آیت لے کر آؤ۔ اپنے بڑے بڑے جن پہ تمہیں ناز ہے خدا کے علاوہ، جنہیں آپ معبود بنا رہے ہو، لات و منات عزا نائلہ وغیرہ کو، آپ لے آؤ۔ اور پھر آگے رب نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ ایک بات ہوتی ہے نا، ایسا آپ نہیں کر سکتے، پھر بندہ پھر کہتا ہے وہ ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ رب نے کہا، پہلے پیار سے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے، پھر رب نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن مرد ہیں، پتھر ہیں، جناب والا لوگ ہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور میں نے وہ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے وہ آگ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کی بھی حفاظت کی، محبوب پہ بھیجے ہوئے قرآن کریم کی بھی حفاظت کی۔ حضور نے خود حفاظت براہ راست نہیں کی، رب نے کہا نہ میرا یار ورگا کوئی تمہارا یار ہے، نہ میری کتاب ورگی تمہاری کوئی کتاب ہے۔ اور جن کو تم اپنا محبوب سمجھ بیٹھے ہو، معبود سمجھ بیٹھے ہو، میں رب العالمین ہو کر اعلان کرتا ہوں نہ میرے یار جیسا کوئی لا سکتے ہو، نہ میرے یار کی کتاب جیسے کوئی کتاب لا سکتے ہو۔ اور پھر دیکھو کتنا بڑا چیلنج تھا، یہ بات آپ سمجھے بڑے دھیمی الفاظ میں۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ اگر تم سچے ہو، مِن مثلہ، اس کی مثل لے آؤ۔ کس کی مثل؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی مثل، تم ایک چیز لے آؤ۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگر بالفرض کفار اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے آتے تو نقصان کیا ہوتا؟ پتہ ہے کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ حضور کی ختم نبوت محفوظ نہیں رہتی، نبوت محفوظ نہیں رہتی۔ کیوں؟ حضور نے کہا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا رسول بعدی لا کتاب بعدی، اور میں آخری نبی ہوں اور کتاب بھی آخری ہے۔ اگر اس کتاب کی مثل کوئی ایک آیت وہ لے آتے تو کتاب پہ یہ اعتراض نہ ہوتا، نبی کی نبوت پہ بھی اعتراض ہوتا۔ رب نے قرآن کی ایک آیت پیش کر کے بتا دیا، فرمایا نہ تم میرے محمد کی ذات میں کوئی عیب نکال سکتے ہو، نہ محمد کے قرآن میں کوئی عیب نکال سکتے ہو، اور نہ ہی اس جیسا کوئی آپ لا سکتے ہو۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے قرآن دیا تو بے مثل و بے مثال، حدیث دی تو بے مثل و بے مثال، اور میرے مصطفیٰ کے غلام دیے صحابہ والے بیت تو بے مثل و بے مثال عطا فرما۔ حضور جانتے ہیں جو غلام حضور کو جس نیت کے ساتھ جہاں سے یاد کرے، اللہ کی عطا سے حضور کرم بھی فرماتے ہیں، فضل بھی فرماتے ہیں، بلکہ حضور کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ میں امام اعظم کی ایک بات آپ کو کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جنہوں نے 10 کے قریب یا 10 سے زائد صحابہ کو آپ نے اپنی چشم سر سے دیکھا ہے۔ ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے نقش قدم پہ چل کر ہم نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کم از کم 10 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے یہ تابعی ہیں، اور تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان پر صحابی کی زیارت کی ہو، اس کے پاس بیٹھا ہو اور اسی حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی وہ ہے من لقی النبی
مومنن بہی ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان پر کملی والے کو دیکھا، کملی والے کی بارگاہ میں بیٹھا، اسی کملی والے کی محبت میں بیٹھ کر دنیا سے رخصت ہو گیا آپ کے بعد بھی اسی ایمان پر، بس وہ صحابی رسول ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی چکی، میں بات بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی شان بہت بلند و بالا ہے، ہمارے آقا کی شان بلند و بالا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی میں ایک بات بتا دوں آپ کو۔ آپ گزر رہے تھے رستے سے، علماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے، تو ایک شخص کو دیکھا آپ نے تالاب پہ بیٹھا ہے، پانی پہ وضو کر رہا ہے، منہ دھو رہا ہے۔ آپ کی نظر پڑی اس شخص پر تو آپ نے فوراً کہا، اے بندہ خدا، بڑے گناہ سے بچا کر، بڑے گناہ سے بچا کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ فرمایا بڑے گناہ سے بچا کر، مجھے اثر تیرے گناہ کا چہرے سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے، ادبن ہو کے کہنے لگا، امام اعظم ابو حنیفہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں بس توبہ آج کر لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بغیر کوئی بات کیے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہا، اے بندے خدا، بڑے گناہ سے بچا کر۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے نبی کا صدقہ کشف عطا کیا ہوا تھا۔ جو بندہ گناہ کر کے آتا تھا آپ کے سامنے، آپ چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے، یہ گناہ کر کے، یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں، علماء کہتے ہیں کہ یا اللہ، لوگوں کے آپ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ کشف والا سلسلہ مجھ سے لے لے۔ کوئی چھوٹے امام کے ماننے والے ہم نہیں ہیں، وہ بندے کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے، یہ بندہ یہ گناہ کر کے اب یہاں پہ آیا ہے۔ آپ نے مالک کی بارگاہ میں دعا کی، مالک بس یہ کشف والا سلسلہ مجھ سے لے لے، کیونکہ لوگوں کے عیب میرے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس امام اعظم ابو حنیفہ کی کون سی بات کریں، یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نبی کی عطا سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرتے ہوئے شخص کو پہچان لیا آپ نے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے نا، حضور فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بازو کے گناہ، جس جگہ پر وضو کا پانی لگتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں توبہ بھی آ جائے اور نماز پڑھنا بھی آ جائے، 5 وقت کی نمازی بھی بن جائیں، اپنی مسجدیں آباد بھی کر لیں۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا خوب ہم نے یہ صلہ دیا، محبوب غم گسار کی محنتوں کا خوب ہم نے یہ صلہ دیا، جو ہمارے غم میں دل گئے ہم نے آج ان کو دل ہی سے بلا دیا۔ ہمارے آقا نے تو ہمارے لیے کیا کیا مشکلات کا سامنا نہ کیا۔ صحابہ نے جنگ کے موقع پر کہا، آقا ہم نے پتھر باندھا ہے دل پر، پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو فرمایا تم نے ایک ایک باندھا ہے، محمد کریم نے 2 باندھے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کے لیے جد و جہد کی۔ حضور نے اپنی دانت مبارک شہید کروائے، اپنے بال بچے قربان کروائے، کس لیے؟ کہ میرا دین جو ہے قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اگر حضور کہتے نا میری شخصیت بچ جائے، مجھے کوئی پتھر نہ مارے، مجھے کوئی گالیاں نہ دے، مجھ پہ کوئی اوجڑیاں نہ ڈالے، مجھے کوئی برا بلا نہ کہے، تو وہ تو مکے کے بڑے بڑے کافر کہتے تھے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن حضور نے الہ کلمات الحق بلند کیا تو پھر اپنے بھی خفا، بیگانے بھی ناخوش۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان ایسے کیا اور اپنی رسالت کا اعلان ایسے کیا کہ اب دیکھ لو، ایک طرف پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، بھائی صاحب، ایک طرف پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، 1000 سال سے زائد آپ نے عمر پائی، بعض روایت میں 100 سال سے بھی زیادہ ہے، مختلف روایات ہیں۔ آپ نے تبلیغ کتنا عرصہ کی؟ 950 سال۔ کس نے جی؟ جناب نوح علیہ السلام نے۔ تبلیغ کتنے سال کی؟ 950 سال۔ مسلمان کتنے ہوئے؟ ٹوٹل 80۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
پیغمبر نوح علیہ السلام ہے، تبلیغ کتنا عرصہ کی؟ 950 سال، عمر کتنی ہے؟ 1100 سال یا اس سے زائد۔ مسلمان کتنے ہوئے 950 سال میں؟ ٹوٹل 80۔ اور ہمارے آقا کی عمر قربان جائیں کتنی ہے؟ 63 سال۔ مسلمان کتنے ہیں؟ جس جگہ پہ جاؤ حضور کے غلام تمہیں نظر آئے ہیں۔ یہ محنت ہے رسالت مآب کا۔ ایک طرف 950 سال، ایک طرف صرف 63 سال، اور ہر جگہ پہ حضور کے دیوانے حضور کی محبت میں نغمے گا رہے ہیں، حضور کی محبت کا دنیا کو پیغام سنا دے رہے ہیں، اکثریت میں دنیا کے کونے کونے پر۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس نبی کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، اس نبی کے صدقے اذان سب سے پہلے انڈونیشیا یا جس ملک سے بھی شروع ہوتی ہے، 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا گھنٹہ نہیں جس گھنٹے میں اذان ہوتی نہ ہو اور محمد و اللہ کی توحید اور رسالت کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ 950 سال کدھر اور 63 سال کدھر؟ تو حضور نے یہ سارا باغ تیار کر کے اپنے غلاموں کو دیا، اور پھر غلاموں سے کیا کہا؟ او میرے غلاموں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها وخرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ حضور نے فرمایا سنو میرے غلاموں، اللہ نے خرمت الجنت، جنت کو حرام کر دیا ہے، کس پر؟ علی الانبیاء، نبیوں پر۔ کس وجہ سے؟ میں جملہ پورا دوں گا سننا۔ فرمایا خرمت الجنت علی الانبیاء، اللہ نے جنت کو سارے نبیوں پر حرام کر دیا ہے، حتی ادخلہا، جب تک جنت میں نہ جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَخُرِّمَتُ الْجَنَّةُ وَخُرِّمَتُ الْجَنَّةُ عَلَى الْأُمَمِ، اللہ نے سارے نبیوں کی ساری امتوں کو ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، حتی تدخلہا امتی، جب تک مجھ محمد کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے محبوب نے اپنی شان، اپنے امت کی شان واضح طور پر بیان کی۔ فرمایا تم تو وہ ہو جو امتیں تم سے پہلے گزر جائیں گی، وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک تم نہیں جاؤ گے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پھر شعر اس مقام پر یہ جچتا ہے نا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے دیکھو کیا کیا نہیں کیا۔ حضور نے اس بات کو آپ سمجھیں، بار بار سمجھیں، اور دل کی تختی پہ جو جملہ گناہگار کا لکھیں آپ، حضور نے ہمارے لیے دن رات ایک کیا، دین کی کوشش کی۔ حضور راتوں رات جناب والا کھڑے رہتے اللہ کی بارگاہ میں، دن رات اللہ سے آرزو کرتے، اللہ سے مانگا کرتے، اپنی امت کے حوالے سے، اپنی امت کے حوالے سے۔ جناب حضرت آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، آؤ سنو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابراہیم حضور کے لخت جگر فرزند کا انتقال ہو گیا، لاشا نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ہے، حضور فرط مسرت سے آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک شخص کے بیٹے کی لاش اس کے گود میں ہو، اور اس کے سامنے وہ منظر کیسا ہوگا۔ اللہ یہ دن کسی کو دیکھنا نصیب نہ کرے، اگر آ جائے بھی جائے قضا کے طور پر تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال ہو گیا، لاشا میرے مصطفیٰ کی گود میں موجود ہے، حضور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں یہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو سرکار کے غلاموں نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضور رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ دعا کریں نا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ بات سمجھیں، بات سمجھیں، سمجھ کے بولے آپ سبحان اللہ۔ حضور رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ دعا کرتے بس
بیٹا زندہ ہو جائے گا، اللہ زندہ کر دے گا، آپ کو اختیار ہے نا۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں نہیں، میں نے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ کس دن کے لیے؟ فرمایا قیامت والے دن، جب میری ساری امت پریشان ہوگی، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، گناہوں میں پریشان ہوگی، ادھر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو میں اس وقت وہ دعا اپنی گناہگار امت کے لیے کروں گا کہ میرے مالک میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور میری امت کی حق میں وہ دعا قبول کی جائے گی۔ تو ثابت کیا ہوا؟ حضور کو اپنی اولاد سے بھی امت سے زیادہ پیار ہے، اور آج امت کو مصطفیٰ سے پیار صرف زبان سے ہے، عمل سے نظر آتا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خُبِّبَ الیکم من دنیا الا ثلاث، میرے غلاموں دنیا، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے کیا کہا جی؟ خُبِّبَ الیکم من دنیاکم الا ثلاث، میرے غلاموں تمہاری دنیا میں سے مجھے صرف 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پیاری ہیں۔ نمبر 1 الطیب، خوشبو مجھے بڑی پیاری ہے، خوشبو مجھے بڑی پیاری ہے۔ نمبر 2 والنساء، نیک فرما بردار عورتیں مجھے بڑی پسند ہیں، جو اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، وہ مجھے بڑی پسند ہیں۔ اور نمبر 3 وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے غلاموں یہ بھی مجھے بہت بڑی پسند ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو پیسے پسند ہیں، اعلیٰ ویزا پسند ہے، اعلیٰ کوٹھی پسند ہے، اعلیٰ لباس پسند ہے۔ ہمارے نبی کی پسند کیا ہے؟ خوشبو، نیک عورتیں، اچھا معاشرہ اور نماز۔ جس نماز کو آج ہم نے اذان کے وقت چھوڑ دیا، نماز کے وقت چھوڑ دیا، اذان کا وقت تو ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی پرفضاؤں میں، جس ضرب سے دل دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ شکل روزانہ میں بھی شیشے میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو داغ سینے میں ہے اس کی طرف کون نظر کرے گا؟ تو اس لیے محبوب غمگسار کی محنتوں کا خوب ہم نے یہ صلہ دیا، جو ہمارے غم میں دل گئے ہم نے ان کو دل ہی سے بلا دیا۔ اور پھر حضور کو جب یاد کرنے کا موسم آتا ہے اجتماعی طور پر، تو پھر وہی حضور کے غلام کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ افسوس ہے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے، افسوس ہے، افسوس ہے، اس سے بڑھ کر اور بات کوئی نہیں۔ نبی پاک کی بات ہو تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے باپ کے ذکر پہ بندہ پریشان نہیں ہوتا تو اپنے پیارے نبی کی ذات پہ بندہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ کی محبت کے لیے میں ایسے شدت پسند حضرات سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا لا اخاف علیکم ما انا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، او میرے غلاموں مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا اخاف علیکم ما انا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے میرے غلاموں اس بات کا کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ ایک چیز کا خوف ہے، تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ جس طرح آج دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے جدا ہو چکا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو چکی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ بہرحال آنکھ بند ہونے نہیں دے رہے، سب کچھ ساڑھے سامنے آنے والا ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں وقت مختصر ہے، تو میں جناب والا ان شدت پسندوں کو یہ پیغام میٹھے الفاظ میں دینا چاہوں گا جو کہتے ہیں اہل سنت والے حضور کا میلاد بنا کر شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں یاد رکھو، کائنات عالم میں جتنے مکتبہ فکر والے ہیں
خدا کی قسم سارے مکتبہ فکر والوں کو آپ چیک کر لو، انہیں جناب والا صحیح معنوں میں منظر عام پہ لا کر ترکڑی میں تولو تو تمہیں اہل سنت کے لوگوں کی طرح لوگ دکھائی نظر نہیں دیں گے۔ وہ کس طرح؟ لوگ تو جناب والا مخصوص وقت میں مخصوص جناب والا کبھی کبھار اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم غیور حضور کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے، خدا کی قسم جب 5 نمازیں ہوتی ہیں، نمازیں ختم کرنے کے بعد بلند آواز سے اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، ہواؤں کو بھی، فضاؤں کو بھی، چرندوں پرندوں درند کو بھی، شجر و حجر کو بھی یہ پیغام سنائی دیتے ہیں کہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عظمت رب کعبہ کی قسم ہر نماز کے بعد عقل مند بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے 5 وقت نمازوں کے بعد بلند آواز سے توحید کرنے والے اگر کوئی اہل سنت کے علاوہ ہے تو لاؤ منظر عام پہ ہم غلاموں کے علاوہ اگر کوئی 5 وقت نمازوں کے بعد، ہم 5 نمازوں کے بعد علل اعلان دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، وہ شرک کے فتوے لگانے والوں، شرک کے ٹھیکیداروں، ہم ہر نماز میلاد تو سال بعد آتا ہے، ہم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، رسالت مآب کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنا بندہ ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم شرک نہیں کرتے، ہمارا دعویٰ تھا ہے رہے گا، خدا ایک تھا خدا ایک ہے خدا ایک رہے گا۔ اگر کوئی میلاد کی محفل میں کوئی غیر شرعی حرکت کرتا ہے تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی اپنی جناب والا جہالت ہے۔ تو اس لیے حضور کے غلاموں، مجھے وقت مزید اجازت نہیں دیتا، میں گفتگو آگے کروں، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کر ہم چلتے رہیں گے۔ بس بات یہی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام سے وفا رکھو، حضور کی عزت کی بات آ جائے، حضور کی ذات کی بات آ جائے، پھر پارٹی بعد میں، دنیا داری بعد میں، محلے داری بعد میں، حضور کی ذات سب سے پہلے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ جناب والا اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا